नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 15 शाबान है और इस दिन को लेकर और इस रात को लेकर अक्सर मुसलमानों में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है और कुछ लोग इस दिन को बहुत ज़्यादा एहतमाम से मनाते हैं और उसमें फिर बिदात को भी शामिल कर देते हैं और कुछ लोग फिर एक एक्सट्रीम पे जाकर बिल्कुल ही इसका इनकार करते हैं। लेकिन आज हम अहादीस की रूह से शब बारात की शरई हैसियत को जानने की कोशिश करेंगे। तो 15वीं शाबान की रात शब बारात की फजीलत के बारे में कोई सही हदीस साबित नहीं है। सही हदीस से मुराद वो है जो कि सही बुखारी से या सही मुस्लिम से जो साबित हो और ये सबसे ऑथेंटिक अहादीस होती हैं। और सूरह दुखान में लैलतुल मुबारका से मुराद निस्फ शाबान लेना दुरुस्त नहीं है। कुरान की नस्से सरीह के मुताबिक इससे मुराद लैलतुल कदर ही है क्योंकि कुरान का नज़ूल इसी रात में हुआ है। और शब बारात की मुरवजा बिदात में मखसूस हलवा पूरी बनाना, चरागां करना और रूहों की आमद के गलत अकीदे के साथ कब्रिस्तान की रसूमात जैसी खुद साख्ता इबादत जो हम करते हैं, इनका दीन में और सहाबा कराम की ज़िंदगी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी कोई सबूत नहीं है, कोई मुशाहिदा नहीं है। और 15वीं शबान की रात मग़फ़िरत वाली रवायत अगरचे इमाम अलबानी के नज़दीक एक मोतबर और दीगर के नज़दीक ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें भी मौजूदा दौर की मन घड़त रसूमात और बिदात कतन साबित नहीं होती। लिहाजा शब बारात को बतौर त्यौहार मनाना कि जिसमें ख़ास खाने तैयार किए जाएं और ज़ेब व ज़ीनत का इजहार किया जाए बिदात में से है और हर बिदत गुमराही है। लेकिन देखें कि शब बारात का दिन जो है वो आता है 15 शाबान को और अब आप देखें कि अयाम बैस के जो रोज़े होते हैं वो भी 13, 14 और 15 को आते हैं। तो इस तरह अगर किसी की रूटीन इस तरह है कि वो हर चाँद की 13, 14 और 15 को अगर रोज़ा रखता है तो वो ज़रूर शाबान के रोज़े रखे। 13, 14 और 15 को जब रोज़ा रखेगा तो 15 शाबान का रोज़ा भी शामिल हो जाएगा। और अगर साथ अगले दिन, अब जैसे इस मरतबा अगले दिन जुमेरात बन रही है तो फिर भी आप जुमेरात का रोज़ा भी साथ शामिल कर लें और 4 रोज़े रखें। देखिए, जहाँ पे किसी भी मामले में कोई खैर है, कोई इबादत का पहलू निकलता है तो उसको रद्द करना कहीं से भी हिकमत और इल्म दानिश और ईमान की अलामत नहीं है। रोज़ा रखना एक बाइसे सवाब काम है, लेकिन अगर हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को छोड़ दें और उनकी परवाह ना करें, उन्हें हम क़ज़ा कर दें, लेकिन इस तरह बाकी दिनों में जैसे 15 शाबान का रोज़ा या मेराज शरीफ का रोज़ा लोग रखते हैं, तो फिर इस तरह जो फ़राइज़ हैं वो सबसे पहले हैं और दूसरे नवाफिल जो हैं उनका दर्जा बाद में आता है। तो जो लोग फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं और इसके अलावा नवाफिल में भी वो पीर और जुमेरात का रोज़ा अगर रखते हैं और उस दिन अगर शब बारात आ जाए या 15 शाबान आ जाए तो आप ज़रूर उसका रोज़ा रखें। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत की। हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखना और 2 रकत नमाज सुबह और सोने से पहले वितर की नमाज पढ़ना। और इसके अलावा फिर निस्फ शाबान के बाद रोज़ों का जो मामूल है वो ये है कि अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रमज़ान रोज़ों का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान का महीना आधा गुजर जाए तो तुम रमज़ान तक रोज़े ना रखो। और वजाहत, नबी करीम के ज़माने में बाज़ लोग रमज़ान से फ़ौरन पहले मुसलसल नफली रोज़े रखना शुरू कर देते थे, हत्ता कि माह शाबान रमज़ान से जुड़ जाता। इस तर्ज़ अमल से 2 मसाइल पैदा हो रहे थे: रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों में कमज़ोरी, रमज़ान और गैर रमज़ान में इम्तियाज़ ख़त्म होना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को मुतनब्बे फरमाया कि रमज़ान की तैयारी के नाम पर शबान के आखिरी अयाम में रोज़ों का नया सिलसिला शुरू ना किया जाए। और फिर किन लोगों के लिए ये ममानियत नहीं है?
دیگر صحیح احادیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے شعبان یا اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور جس شخص کا پہلے سے روزوں کا معمول ہو، مثلاً پیر یا جمعرات کا روزہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، داؤدی روزے، قضاء یا نظر کے روزے، تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ یہ ممانعت نہیں، ابتدائے صوم سے متعلق ہے، استمرار صوم سے نہیں ہے۔ اور شب برات کے حوالے سے 10 سوالوں کے جواب اور ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کتنی دفعہ منایا تھا؟ جواب ہے ایک دفعہ بھی نہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دن بارہا آیا اور اس وقت تک دین مکمل ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اس طرح اہتمام نہیں کیا کہ سب نے نئے کپڑے پہنے ہوں، یا جس طرح آج چراغاں کیے جاتے ہیں، یا جس طرح حلوے پوڑیاں بانٹ کے ادھر ادھر تقسیم کی جاتی ہیں، یا قبرستان میں جس طرح جایا جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے کسی دن کو مخصوص کر لینا، یہ دین میں ایک نئی چیز کو لے کے آنا، اور پھر جو دین کے مخصوص دن ہیں، جیسے ہمارے دین میں تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہی ہیں، تو پھر اپنے دین میں خود سے خود اضافے کرنا اور خود سے خود کمیاں کرنا، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دیکھیں گے کہ اس دن کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ہمارے اسلاف صالحین نے یہ دن کتنی دفعہ منایا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں۔ اور کیا شب برات کی رات کو خصوصاً قبرستان جانا چاہیے؟ جواب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف صالحین خصوصی طور پر اس رات کو قبرستان نہیں جاتے تھے۔ آپ بے شک جائیں، اگر آپ روز بھی چلے جائیں تو حرج نہیں ہے، اپنے مرحومین کی قبور پر جائیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کا بندوبست کریں، یہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں، یہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ بالآخر ہم نے بھی لوٹ کے یہی آنا ہے۔ لیکن اس پورا سال ان کی قبروں پہ کھنڈر بنے رہیں اور ایک دن کے لیے آپ جائیں اور اس دن آپ ایک فنکشن کی طرح یا ایک میلے کی طرح قبرستان میں جائیں، اور پھر وہاں پہ صرف جو ہے آپ کا پورے کا پورا فوکس رسومات پہ ہو، نہ تو عبرت حاصل کرنے کا کوئی آپ کے اندر جذبہ ہو، اور نہ ہی آپ کا کوئی اللہ سے کنیکشن بن رہا ہو، اور نہ آپ کے جو مرحومین ہیں جو ان قبروں میں مدفون ہیں ان کی روحوں کو بھی اس کا کوئی ثواب نہ ملے، بلکہ ایک بدعت کر کے آپ ان کے لیے بھی عذاب کا باعث بنے۔ اور پھر کیا شب برات کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسلاف صالحین خصوصی طور پر اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اس لیے قوی امکان ہے کہ ضرور وہ شب برات کا روزہ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن وہ اس نیت سے نہیں کہ یہ 15 شعبان کا روزہ ہے، بلکہ اس نیت سے کہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ تو 13، 14 اور 15 جب بھی چاند کی تاریخ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن وہ شب برات یا 15 شعبان کا خصوصی روزہ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 5، تو پھر کیا اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو جواب فضیلت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور مشرک اور کینہ اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ تمام کو بخش دیتا ہے۔ اسے امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ تو پھر اس رات کو کیا کریں؟ اب دیکھیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو کوئی اس رات کو تھوڑی سی عبادت کرنے کی کوشش کرے تو اسے بھی ہم فوراً بدعت کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، لیکن نہیں،
ایک دیکھیں عبادت تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ روز کرنی چاہیے، ہر رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا چاہیے، اپنے رب کے حضور 2 نفل آپ پڑھیں، وضو کریں، اور نصف رات کو، ہر رات کو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے، تو پھر اس رات کے لیے تو اسپیشل حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور مشرک اور کینہ اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ تمام کو بخش دیتا ہے۔ تو پھر اس رات کو کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں تو شب برات آنے سے پہلے شرک کو جانیں اور شرک سے توبہ کریں، اور غیر شرعی کینہ اور بغض سے بھی توبہ کریں، اپنے دل کو شرک اور ناجائز بغض اور کینہ سے پاک رکھیں۔ تو دیکھیں ہم اپنے پرانے جو تھے ہمارے آباء و اجداد، اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے معافی مانگا کرتے تھے، لیکن پھر ہوا کیا؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغض اور کینہ رکھنے والوں کو کے علاوہ تمام کو بخش دیتا ہے، تو شاید اسی وجہ سے وہ سب کو پیغام بھیجا کرتے تھے، گھروں میں جاتے تھے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے تھے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب پورا سال نہ حقوق العباد کا خیال کریں، نہ لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ لوگوں کے عزت کا احترام کریں، نہ لوگوں کی جان اور مال کا احترام کریں، پورا سال ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، اور جب جس طرح دل چاہے ہم زندگی گزاریں اور لوگوں کے جذبات کو روندیں، لیکن صرف ایک دن ہم معافی تلافی کریں، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پوری زندگی کے لیے کوشش کریں کہ آپ کا ہر دن اور ہر رات شب برات کی طرح ہو، ہر رات یہ سمجھے کہ آج میری قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اور ہر دن کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ آج میری زندگی کا وہ دن ہے جس میں شاید مجھے اگلی سانس کا موقع نہ ملے، اور اس دن کی جو میں اپنے علم کے حساب سے سمجھی ہوں فضیلت کیا ہے کہ یہ حقوق العباد کا دن ہے، یہ اللہ کے بندوں کو حقوق ادا کرنے کا، وعدہ کرنے کا، اور اس کا عہد کرنے کا دن ہے، اور اللہ کے بندوں سے اپنے رشتوں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، اور کسی بھی بہن بھائی کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، تو اس کو نکالیں، اور کوشش کریں کہ ایک اچھے نوٹ پہ اپنی زندگی گزاریں، ایک اچھے اینڈ پہ، اچھے گیونگ اینڈ پہ زندگی گزاریں۔ مومن بے شک بھولا بھالا اور معصوم ہوتا ہے، لیکن مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس یہ بھی ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اکثر پھر ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے پیارے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ سے جڑیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، اور ان رشتوں کا مقام دیکھیں کہ کیا ہے، پھر ہر رشتے کو اس کے مقام کے مطابق اس کی اہمیت بھی دیں، عزت بھی دیں، احترام بھی دیں، اور اپنی جو آپ کی ذات ہے اس کے لیے بھی اپنا ایک مقام رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور اپنی عزت نفس اور اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو کبھی بھی ایکسپلائٹ نہ ہونے دیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافی طلب کریں، تسبیحات کی کثرت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، لیکن یہ ایک ایگزیکٹ کہ 100 نفل پڑھنے ہیں اور کوئی اس رکعت میں یہ کرنا ہے اور اس رکعت میں اتنی بار یہ پڑھنا ہے۔ اللہ ایک زندہ اور جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ ہمارے ساتھ ہماری شاہ رگ سے قریب ہوتا ہے، اسے گنتیوں اور شمار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اخلاص سے ہے، اس کا تعلق ہمارے نیت اور ہمارے ارادے سے ہے، وہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ ہم نے چاہے ایک مرتبہ کچھ پڑھا لیکن وہ کتنے خلوص دل سے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن میں سے اور دین کے ہر حکم میں سے خیر کو کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ بندیوں سے بچائے، اور چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ محرم ہو،
اور چاہے وہ ذی الحج ہو، جس دن کی جو فضیلت ہے، جس دن کا جو ادب ہے، جس دن کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دن میں سے پروردگار جو بھی خیر اور برکت ہے وہ ہمیں سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مومن کی حیثیت سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عبادت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ سے خفا ہو، تو اس لیے آپ شب برات میں کی رات میں بھی عبادت کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ باقی پورا سال اپنے رب کو بھول جائیں اور صرف اس ایک رات کو آپ عبادت بھی کر لیں اور اس کے بعد پورا سال آپ اپنے رب سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ ہمیں تجدید کے لیے دیتا ہے، تجدید عہد کے لیے اور تجدید وفا کے لیے۔ تو ہر دن، ہر جمعہ ایک تجدید کا دن ہے، ہر رمضان ایک تجدید کا مہینہ ہے، اور اس طرح یہ جو شب نصف شعبان ہے اس میں بھی ہم اپنے رب سے وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندوں کے حقوق میں جو کمی ہم سے ہو گئی اس کی ہم سے درگزر فرمانا، اور ہمارے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک فرمانا، اور تیری ذات کے ساتھ ہم کبھی بھی یہ ظلم نہ کریں کہ ہم شرک جیسا گناہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔